अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज की दो तीन बड़ी अहम स्टोरीज हैं और ज़्यादातर स्टोरीज का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से है। कल हमारे ही प्रोग्राम में ये डिस्कस हुआ था और फवाद चौधरी साहब ने ये जिक्र किया था कि मामलात जो है वो मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए, और रेंजर्स ने एक खत लिखा है चौधरी निसार साहब को, इंटीरियर मिनिस्टर को, और वो खत आगे, वो पैगाम आगे पहुंचाया जाएगा ब्रिटिश हाई कमिश्नर को और बरतानवी हुकूमत से ये कहा जाएगा कि लंदन में बैठे हुए अल्ताफ हुसैन साहब और वो जिस तरह की तकारीर और इंटरव्यूज दे रहे हैं वो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खिलाफ है। और आज ऐसा ही हुआ, मुलाकात हुई है चौधरी निसार साहब की ब्रिटिश हाई कमिश्नर से, और जो तमाम तफसीलात थी डीजी रेंजर्स ने जो उनको फराम की थी वो आज बरतानवी हुकूमत तक पहुंचा दी गई है। अब एक केस तो यकीनन पाकिस्तान में लड़ा जाएगा, इस केस की वजह से ब्रिटेन में कितनी मुश्किलात होंगी अल्ताफ हुसैन साहब को, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ अल्ताफ हुसैन साहब के अपने घर की सीट अजीजाबाद से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज दे दिया है एमक्यूएम को कि ना सिर्फ हम वहां पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं बल्कि वहां से जीत कर भी आएंगे। जो पिछला इलेक्शन था अजीजाबाद का 2013 का, वो नबील गमोल साहब ने जीता था और रिसेंटली उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। 1,35,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे और तहरीक इंसाफ को भी वहां से 31,000 वोट पड़ा था। तो बड़ा ही दिलचस्प ये मुकाबला होगा अजीजाबाद में एमक्यूएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। आज रेंजर्स ने एक और कार्रवाई के हवाले से जो है बताया और कहा है कि जो जहरा शाहिद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और उनके जो मरकजी मुल्जिम है उनको भी आज कराची क्लिफ्टन से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एमक्यूएम का ये कहना है कि इनको आज नहीं 25 फरवरी को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। कराची में होने वाले ऑपरेशन पर भी बात करेंगे। अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर अब से कुछ देर पहले जो जारी थी उसमें भी कुछ अहम उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा है कि ये किसी तरीके से भी साबित नहीं होता कि मैंने रेंजर्स के खिलाफ कोई बात की है, ना तो मैंने उनको धमकी दी है। और ये भी उन्होंने कहा है कि माजी में बहुत सारे ऐसे सियासी लीडर्स हैं जो कि धमकी देते हुए आए लेकिन उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे साथ आज पैनल में मौजूद होंगे पार्टी के इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब जो कि हमें ज्वाइन करेंगे कराची से। हमारे साथ मौजूद होंगे रऊफ सिद्दीकी साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा। हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर निहाल हाशमी साहब जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और हमें ज्वाइन करेंगे तजियाकार सलीम बुखारी साहब जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लाहौर में। मैं चाहूंगा प्रोग्राम का आगाज इमरान इस्माइल साहब से हम करें। इमरान इस्माइल साहब का एक शॉर्ट पहले मैं सुनवाना चाहूंगा कि आज उन्होंने जो है जब अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए तो क्या चैलेंज उन्होंने जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को दिया है। जी, जो खौफ का बुत है उसको भी हम तोड़ेंगे और इमरान खान साहब को हमने दावत दी है कि वो कराची आए, और अली जैदी साहब कराची के सदर हैं, उन्होंने दावत दी है कि कराची आएं और आकर जिन्ना ग्राउंड में जलसा करें, बुक्का चौक के ऊपर जलसा करें और पूरे अजीजाबाद को और पूरे कराची को हम बताना चाहते हैं कि हम खौफ की जिस फिजा जो है उसको हम तोड़ना चाहते हैं। जी, खौफ का बुत तोड़ने का दावा किया है और ये भी कहा है कि इमरान खान साहब आए, जिन्ना ग्राउंड में जलसा करें, मुक्का चौक पर जलसा करें। रऊफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। रऊफ सिद्दीकी साहब, ये चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आपकी जमात को, अल्ताफ हुसैन साहब का गढ़, अल्ताफ हुसैन साहब के घर की सीट पे चैलेंज दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये कह रहे हैं सिर्फ लड़ नहीं रहे इलेक्शन, हम जीत भी जाएंगे। क्या फरमाएंगे आप? हाँ, मतलब है कि बिल्कुल ये जमहूरी पाकिस्तान है और पूरे पाकिस्तान में सबसे जमहूरी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो वो हैं जहाँ पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं, और वहाँ से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बिला शिरकत गैरे जीतती रही है। यह अलग बात है कि अगर आज से आपने इनकी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है तो ये आपका अपना होगा। हमने शुरू कर दी इंतखाबी मुहिम, आपकी भी करेंगे सर, आप भी आ जाए मैदान में, आपकी भी इंतखाबी मुहिम शुरू कर देंगे हम। नहीं, मैं अजरा मजाक कह रहा हूँ शहजाद भाई, अजरा मजाक कह रहा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये ख्वाहिश और ये हसरतें तो हम 25-30 साल से देख रहे हैं। अभी 13 मई का इलेक्शन हुआ था और तालिबान, तहरीक तालिबान के नुमाइंदों की हैसियत से इन लोगों ने इलेक्शन भी लड़ा था और वो ये बम लेके हमारे पीछे पीछे घूम रहे थे। तो 13 मई का इलेक्शन के नतीजे आपके सामने है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक अनहोना वाक़या पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि बाई इलेक्शन जो है, ज़िमनी इलेक्शन जो है, वो फ़ौज की निगरानी में हो, यानी तालिबान के से बस नहीं चला, फिर फौज की निगरानी के लिए मुतालबा किया। हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। हमने कहा रऊफ साहब उस पे तो हम बात करेंगे, अभी वक्त है 23 अप्रैल को ये इलेक्शन होगा, लेकिन अहम बात ये वो कह रहे हैं कि जिना ग्राउंड और मुक्का चौक पे आकर हम जलसा करेंगे। माजी में तहरीक इंसाफ ने जो जलसे किए कराची में आपने खैर मकदम किया है, तो अगर जिना ग्राउंड पे या फिर मुक्का चौक पे जलसा होता है तो खैर मकदम करेंगे। जी, मैं 2 जुमले बोल के फिर आपको बता देता हूं। तो फिर उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ था
PS-103 کے اوپر وہاں پر بدترین طریقے سے ضمانتیں ضبط ہوئی تھیں. اب رہا جنا گراؤنڈ بھی سب کا ہے, عزیز آباد بھی سب کا ہے, یہاں کے ووٹر بھی سب کے ہیں. آئیں اپنا ایجنڈا پیش کریں اور وہ کہے, اس کو اس طرح وائنڈ اپ کر دیتا ہوں کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. سلیم بخاری صاحب, آج جو اہم ڈیولپمنٹ تھی جس کا ذکر میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کیا ہے, برٹش ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے چودھری نثار صاحب سے, اور رینجرز نے جو ایک خط لکھا تھا, تفصیلات دی تھی اس اسپیچ کے حوالے سے, اس انٹرویو کے حوالے سے الطاف حسین صاحب کے, وہ آج آگے فارورڈ کیا گیا ہے برطانوی حکومت کو. کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں ایم کیو ایم کے لیے اس ملاقات کے بعد؟ دیکھیے, ایم کیو ایم کے لیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بہت دفعہ کوششیں ہو چکی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, عمران خان صاحب باقاعدہ پورا بستہ لے کے گئے تھے, وہاں ٹرنکوں میں لے کے گئے تھے چیزیں. حکومت پاکستان کی طرف سے بھی ایک دو خط لکھے گئے تھے وہاں پر. پھر کچھ ایسے خطوط جو ہم سامنے لائے گئے تھے جن پر یہ کہا گیا کہ یہ الطاف حسین صاحب نے برطانیہ کی حکومت کو لکھے تھے. تو اس قسم کی خط و کتابت سے پہلے کوئی خاص نقصان ایم کیو ایم کو نہیں ہوا ہے. لیکن اب یہ جو کیس درج ہو گیا ہے, اس کے حوالے سے جو بھی کمیونیکیشن ایم کیو ایم نے وزیر داخلہ کے ذریعے حکومت برطانیہ کو دی ہے, اس کے لیے تو ظاہر ہے ایم کیو ایم کے پاس کوئی نہ کوئی جواز, کوئی نہ کوئی دفاع جو ہے وہ ہوگا. وہ کیا ہوگا اس کا وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن ایک بات ضرور سامنے آ گئی ہے, وہ یہ کہ ایم کیو ایم جس کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ ساتھ ہے یا اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ اتنی مخاصمت کہ وہ یہاں تک بڑھ جائے کہ مقدمہ درج ہو جائے, اور پھر اس کے فالو اپ کے طور پر برطانیہ کی حکومت کو خط بھی لکھا جائے. اور اگر آج کی سپیچ آپ نے سنی ہے جناب الطاف حسین صاحب کی, تو وہ تو ابھی اپنے آپ کو نہ فوج سے ڈیلنگ کر رہے ہیں نہ رینجر سے ڈیلنگ کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں میں ان کا آدمی ہوں اور وہ میرے ہیں. تو ایسی صورت میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس حد تک یہ سیریس سمجھا جائے کہ کچھ ایسا اقدام. سلیم بخاری صاحب, آپ نے درست کہا, عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ بھی وہاں پہ جو ہے ثبوت لے کے گئے تھے, اور ابھی بھی آپ نے دیکھا تھا کہ یہی اسپیچ جو انسائٹمنٹ آف وائلنس کے حوالے سے تحریک انصاف نے بڑے خط لکھے تھے مئی 2013 کے الیکشن کے بعد. لیکن اس میں تو اب اسٹیٹ انوالوڈ ہے نا, اس میں تو ایک اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن انوالو ہے. رینجرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اداروں کو وہ لندن میں بیٹھ کے جو ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ آج چودھری نثار صاحب نے اسٹریٹ اوے پیغام دے دیا. میں اسی پر بات کر رہا تھا. دیکھیے, وہ جو جملہ ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا ہے, اس کی کچھ تو وضاحت الطاف صاحب نے خود کر دی ہے, آج کچھ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے کی ہے. اس کو آپ آئیدر وے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. مجھے یہ ذرا تھوڑا سا دقت اس میں ہو رہی ہے اگر میں یہ مانوں کہ وہ کسی کو قتل کرنے کی یا ایلیمینیٹ کرنے کی دھمکی تھی. اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. اب برطانیہ کی حکومت اس سے کنونس ہوتی ہے کہ نہیں. اگر آپ کو یاد ہو, جو سپیچز جو 3 تلوار والی تھیں, جو کہ بہت ہی پرووکیٹو سمجھی جاتی تھی, اس کی ویڈیوز بھیجی گئیں, اس کے بارے میں خط و کتابت لکھی گئی. اسٹیٹ نے بھی لکھی تھی, آپ بھول رہے ہیں. حکومت پاکستان نے بھی رابطے کیے تھے. لیکن اصل میں برطانیہ کی حکومت اس کو کیسے ویو کرے گی, کیا ریاکشن اس کا ہوگا, سب کچھ کا دار و مدار اس پر ہے. سلیم بخاری صاحب, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا پڑ رہا ہے کیونکہ آڈیو جو ہے وہ اس وقت مجھے نہیں آ رہی ہے. کوئک بریک لیتے ہیں, پروگرام کے بعد نہال ہاشمی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب سے اس پر پوائنٹ آف ویو لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران اسماعیل صاحب, آج آپ کو سن رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ صرف ہم 246 سے الیکشن لڑ نہیں رہے بلکہ وہاں پہ جیت کے بھی دکھائیں گے. تو عمران اسماعیل صاحب, یہ کانفیڈنس نہیں اوور کانفیڈنس لگ رہا ہے کیونکہ الطاف حسین صاحب کے گھر کی سیٹ ہے یہ. جی بے شک ہو, اس سے کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے کہ الطاف حسین صاحب کے گھر کی سیٹ ہو یا ایم کیو ایم وہاں پر مضبوط ہو. ہمارا ایسا ماننا ہے کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کی بڑی اسٹرانگ سپورٹ ہے. پبلک خان صاحب کو اور پسند کرتی ہے, ہمارے پروگرام کو پسند کرتی ہے, اور انشاءاللہ اگر ہم ٹرن آؤٹ لینے میں کامیاب ہو گئے, اگر ہم نے لوگوں کو گھر سے نکال لیا, تو پاکستان تحریک انصاف کی وکٹری کو کوئی روک نہیں سکتا. اچھا, اور ممکن ہے کہ آپ شاید کینڈیڈیٹ ہوں جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کانٹیسٹ کریں, تو پھر الیکشن جیت کے اسمبلی سے باہر بیٹھیں گے یا اسمبلی کے اندر بیٹھیں گے؟ ویسے تو ابھی خبر آ گئی ہے کہ شاید جوڈیشل کمیشن بننے پر اتفاق ہو گیا ہے, تو اسمبلیز میں بھی جائیں گے یا صرف باہر بیٹھے رہیں گے؟
شہزاد ہمارا الیکشن میں جانے کا فیصلہ ہی کنڈیشنل تھا کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنے گا تو ہم اس میں جائیں گے، ادروائز وڈرال کی ڈیٹ تک ہم اس کو پیپرز کو وڈرا کر لیں گے. اس طرح سے ہماری کوشش تھی کہ اس کو کیا جائے. اور اگر یہ جوڈیشل کمیشن نہ بنا اور پھر بھی ہم الیکشن میں گئے تو بھی ہمارے کینڈیڈیٹ کے جیتنے ہارنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو جیتے گا، اگر کوئی جیتا تو وہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہوا وہ بھی انہی، باقی آپ کے جو 35 ہمارے ایم این ایز باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی طرح وہ بھی باہر بیٹھے گا استعفیٰ دے کے. اور ظاہر ہے کہ ایک سیٹ نکالنا جو ہے یہ صرف سمبولک ہے کراچی کے اندر، یہ اس سے کوئی ہماری اسٹرینتھ میں وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن سمبولزم میں آپ نے یہ بھی بات کی نا کہ ہم خوف کا بت توڑنے جا رہے ہیں، اسی لیے ہم یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ کون سا خوف کا بت ہے جس کو آپ توڑنے جا رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب؟ ایم کیو ایم کا ایک خوف ہے نا کراچی کے اندر. کئی ایریاز جو ہیں آپ کے سامنے نو گو ایریاز قرار دیے جاتے ہیں. کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ جا نہیں سکتے. کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ، مثال کے طور پہ یہی سیٹ جو ہے NA-246 اس میں پیپر ڈالتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے گا. تو وہ اس خوف کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں وہی امن کی فضا ہو جائے، کراچی میں وہی روشنیوں کا شہر کراچی ہو جائے جو بغیر اسٹرائکس کے، بغیر کراچی کو بند کیے، بغیر کراچی میں تالے لگائے، بغیر کراچی میں لاشیں اٹھائے جو چلتا تھا کراچی، جو کراچی کی خوشیاں تھیں. رؤوف صدیقی صاحب بھی جب کم عمری میں ہوں گے اسکول کالجز میں، اس وقت کراچی کی میں بات کر رہا ہوں. میں بھی وہ کراچی دیکھا ہے اور آج بھی وہ کراچی کو میں یاد کرتا ہوں. آپ نے شاید نہ دیکھا ہو شہزاد، لیکن وہ بڑا وائبرنٹ کراچی تھا، بہت ہی کلرفل کراچی تھا. اس کو آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو حیرت ہوگی وہ کراچی دیکھ کے کس قدر خوبصورت شہر ہمارا ہوتا تھا. اس ایشو پہ میں نے کہا آپ سے بات کر لوں کیونکہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے تھے، میں تھوڑا سا آگے بڑھ چکا ہوں. برٹش ہائی کمشنر سے ملاقات ہوئی ہے چودھری نثار صاحب کی. نہال ہاشمی صاحب، کیا چاہتی ہے آپ کی حکومت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی ہائی کمیشن سے ملاقات کرنا ایک معمول کی سی بات ہوتی ہے، اور اپنے تجربات کو اور اپنے خدشات کو اور اپنے ایشوز کو ایکسچینج کیا جاتا ہے. اب صرف ہمارے وزیر داخلہ صاحب کی ملاقات نہیں، اس سے پہلے اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو 12 پاکستان کی تمام سیاسی جماعت بھی ان سے ملاقات کرتی رہتی ہے. ایون یہاں تک کہ میں جس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں نہال ہاشمی صاحب، وہ ہے الطاف حسین صاحب کا کانٹیکس. الطاف حسین صاحب کا وہ انٹرویو، تو ماضی کی جو بھی ملاقاتیں اس کو تو اس وقت چھوڑ ہی دیں. اس ملاقات کو کیوں جو ہے ضروری سمجھا چودھری نثار صاحب نے اس وقت؟ یہ تو چودھری نثار صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ضروری سمجھا، کیونکہ نہ میں وزارت داخلہ کا ہوں، نہ میرے پاس اس کی کوئی اطلاع ہے ٹھوس کہ کیا وجوہات تھی اور کیوں ملاقات کی گئی. یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں. ایک بات میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ وزارت داخلہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی ملک میں ایشوز ہوتا ہے اس کو وہ نیریٹ کرتا ہے، جو ریلیٹڈ فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف کوئی بھی بات ہو اور برطانیہ میں وہاں پہ بیٹھ کے کی جائے، برطانیہ میں بیٹھ کے کی جائے، وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو یہ تو اسٹیٹڈ ہے نا، یہ تو آج کوٹ ہوا ہے. ہاں، تو میں نے یہ کہا نا کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر آپ چودھری نثار صاحب کو لیتے اور ایک کانٹیکس کا ایک چیز پتہ کر لیتے. میں چونکہ اس چیز میں نہیں پڑھا ہوں، نہ مجھے اس بارے میں کوئی علم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ کوئی بہتر سمجھتے ہوں گے تو انہوں نے برطانوی ہائی کمیشن سے بات کی. اس کے معاملے میں وہ زیادہ واضح جواب دے سکتے ہیں. آج بھی یہ جو ہے رؤوف صدیقی صاحب، آپ کی پارٹی کی جانب سے بار بار تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ رینجرز کا جو آپریشن ہو رہا ہے اس وقت کراچی میں، وہ اس میں باعث نظر آ رہا ہے اور وہ آپ کی پارٹی کے خلاف ہو رہا ہے، جبکہ رینجرز تو آن ریکارڈ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرمنلز کے خلاف کر رہے ہیں. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جس شخص کو پکڑا ہے وہ کرمنل تھا اور اس کا تعلق جو ہے وہ ذرا شاید کے مرڈر سے ہے. دیکھیے شہزاد صاحب، ابھی آپ نے 2 معزز حضرات سے گفتگو کی تھی، اس کے اندر کچھ لکونہ رہ گئے، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، وہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے کروڑوں لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے. نمبر 1 کہ سلیم بخاری صاحب نے بھی فرمایا کہ اس سے پہلے بھی یہ جو چودھری نثار کے خط کے اوپر آپ بات کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس وقت مسلسل چل بھی رہا ہے. اس سے پہلے بھی ایک کیس عمران خان صاحب لے کے گئے لندن میں، اور بہت پہلے لے کے گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ فرمایا تھا کہ سب لوگ مل کے ان کی مدد کریں کیونکہ وہاں وکلا کی فیس بہت ہوتی ہے. اور اس کے بعد وہ ایک کیس رجسٹرڈ ہوا تھا. اس کے بعد پھر 3 تلوار والا ایشو آیا کہ ہیٹریٹ اسپیچ کے اوپر وہاں پہ مقدمہ قائم کرنے کی ریاست نہیں کھڑی ہوئی تھی اس وقت پیچھے، اس وقت ریاست پیچھے کھڑی ہوئی ہے. یہ ایشو ہے، یہ فرق ہے. میں ابھی اسی ریاست ابھی ریاست پر بھی آ رہا ہوں میں. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں سے باقاعدہ اسکاٹلینڈ یارڈ نے ایم کیو ایم کو، قائد تحریک جناب الطاف حسین کو لیٹر لکھ کے بھیجا کہ ہم نے اس کیس کو
ختم کر دیا ہے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہمیں بیان کیا گیا تھا، وہ کیس ہم جیت گئے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے بڑا۔ اب تیسری بات یہ کہ اس سے پہلے ایک وزیر داخلہ ہوتے تھے، وہ بھی بستر بند کے آڈیٹری کیس لے کے گئے کہ جی قائد تحریک الطاف حسین کو 92 سے یہ آپریشن ہو رہا ہے، کئی وزیر اعظم یہ شوق پورا کر چکے ہیں۔ اب چودھری نثار صاحب نے بیان دیا، اس کے بعد 2 وفاقی وزراء نے بیان دیا۔ اب دیکھیں بیان دیتے وقت یہ خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بیان دے کیا رہے ہیں، کیونکہ اگر کسی نے اب شیشے کے گھر میں بیٹھ کے آپ پتھر نہیں مارے، کسی نے آپ سے الٹ کے سوال کر لیا کہ جی آپ تو بڑے فوج کے، بھائی فوج کو ہم بھی چاہتے ہیں، ہم نے تو عملی طور پہ ملین مارچ نکالے، ہم فوج سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی پلٹ کے آپ سے یہ پوچھ لے کہ 12 اکتوبر 99 کو تو آپ پرویز مشرف آرمی چیف کا جہاز ہندوستان بھیج رہے تھے، کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ آپ کی پارٹی کے لیڈر کے صاحبزادے نے واجپئی کو خط لکھ دیا تھا، کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ اسمبلی کے اندر آپ نے تقاریر کی اور آج آپ وزیر داخلہ ہے، دیکھیں 10,000 باتیں ہوں گی، لیکن میں ایک بات کہوں کہ یہ جو خط انہوں نے بھیجا تو یہ بالکل یہ ان کا حق بنتا ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے، وہ بھیج دیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ رینجرز نے یہ سمجھا، ان کو دھمکی دی گئی ہے، انہوں نے قانونی طریقہ استعمال کیا، FIR درج کرائی، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ رؤف صدیقی صاحب ٹھیک ہے، اس پہ آپ کا ایک پارٹی موقف بھی ہے اور آپ کا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ قانونی طور پہ کیس کو لڑا جائے گا۔ آج جو شخص پکڑا گیا ہے کہ آپ کو بہت بڑی، آپ اگر چاہتے ہیں کہ بریکنگ نیوز ملے تو مجھے بولنے دیں، میں بتا دوں گا کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے، یہ جو چودھری صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں اور 3 وزراء ہوا ہے، تو میں تو آپ کو بتاؤں قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم نے 8 سینٹ کے ووٹ نہیں دیے۔ ہم نے یہ کہا کہ جی ہم چیئرمین سینٹ اپنا مقرر کرنا چاہتے ہیں، ہم نے 20-25 سال میں آپ کے چیئرمینوں کو، آپ کے وزراء اعظم کو، آپ کے صدر کو، سب کو ووٹ ڈالے ہیں، ایک دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ہمیں ووٹ ڈال دیں۔ ہم نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر کراچی کے لوگ آپ کو پسند نہیں آ رہے ہیں تو ہم پنجابی اسپیکنگ کھڑا کر دیتے، اگر آپ کو یہ بھی پسند نہیں آ رہے تو ہم بڑی عجیب سی بات ہے نا رینجرز اگر آ کر کرمنلز کو پکڑتی ہے 9-0 سے، تو اس میں سینٹ کے انتخابات کا کیا تعلق ہے؟ الطاف حسین صاحب تو خود کہہ چکے ہیں کہ وہاں پر کوئی کرمنلز موجود تھے اور رابطہ کمیٹی کی نالج میں تھے۔ نہیں، میں رینجرز کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان وفاقی وزراء کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ رینجرز کے وہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جو آپ نے خطوط کی بات کی، میں اس کی جواب میں کہہ رہا ہوں، اور وہ ان کا حق بنتا ہے۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب رؤف صدیقی صاحب مجھے اجازت دیں دوسرے پارٹیسپینٹ سے بھی بات کروں، مجھے یہ بتائیں سلیم بخاری صاحب، یہ جو اس وقت آپریشن ہو رہا ہے کراچی میں، آپ کے خیال میں ٹھیک ہو رہا ہے، غیر جانبدار آپریشن ہو رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رؤف صدیقی صاحب فرما رہے تھے، جو پچھلے خطوں کی بات خود میں نے بھی کی تھی، وہ ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ تھا، اس دفعہ یہ تھوڑا مختلف ہے، اور اس کی کنوٹیشنز ہوں گی، اس کی ریپرکشنز ہوں گی، اس کے اوپر یقیناً زمین ہلے گی کہیں نہ کہیں۔ تو یہ اتنا سمپل یا اتنا بے ضرر قسم کا خط نہیں ہے، اور یہ جتنی جلدی سے ملاقات کر لی گئی کہ آج ہی خط لکھا گیا، شام کو ملاقات ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں کسی ایک ارجنسی کو ظاہر کر رہی ہیں، اور یہ ارجنسی جو ہے مجھے بھی نظر آ رہی ہے اور بہت سے لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ آپ کا جو سوال ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ کراچی میں ایک ایلیمنٹ نہیں ہے۔ میں نے بے پناہ پروگرامز میں شہزاد پہلے بھی کہا ہے، آپ کے پروگرام میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، پہلے بھی ایک بار بات کی ہے میں نے، کہ اس آپریشن کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ یہ ون سائیڈڈ نہ لگے۔ وہاں پر بے پناہ فیکٹر ہیں، وہاں پر لیاری بہت بڑا عذاب ہے، وہاں پر امن کمیٹی کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ سنا ہوا ہے، وہاں طالبانائزیشن کے حوالے سے بہت سے عوامل موجود ہیں، کہتے ہیں نا کہ ان سب کے خلاف آپریشن ہوا ہے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا سپٹمبر 2013 میں آپریشن شروع ہوا ہے، تو ایم کیو ایم کے خلاف یا ایم کیو ایم کے جو کرمنلز تھے ان کے خلاف تو اب آپریشن شروع ہوا ہے نا، اس سے پہلے تو یہ تمام گروپ کے خلاف کر چکی ہے کاروائی۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، ان آپریشنز میں شہزاد، ان آپریشنز میں اور اس آپریشن میں فرق ہے۔ یہ آپریشن ضرب عضب کا حصہ ہے، ایک میجر آپریشن ہے، تو یہ ضرور ہونا چاہیے، اور اس پر اتفاق تھا۔ میں کراچی کی اس میٹنگ میں تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ کسی ایک پارٹی یا کسی ایک گروپ کے خلاف ہے۔ آپ جن فیزز کی بات کر رہے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا جو ہے وہ ہے کراچی کو ڈی ویپنائز کرنا، اس طرف آنا چاہیے تھا میرے خیال سے۔ اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ کون ایم کیو ایم سے ہے، کون پیپلز پارٹی سے ہے۔ یہ پیس میل آپریشن کر کے ہم بات کو پھر یہیں چھوڑ دیں گے۔ کراچی ہیز ٹو بی ڈی ویپنائزڈ فرسٹ،
چاہے آپ کرفیو لگائیں، چاہے آپ لوگ اٹھائیں، چاہے جو مرضی کریں، آپ جب تک ڈی ویپنائز نہیں کریں گے کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا، بیکاز ریزسٹنس آئے گی. تو میری درخواست سلیم یہ بخاری ہے صاحب کہ صحیح اس کہہ رہے ہیں، لیکن آپریشن جس کو طریقے کا باقی کے اسلحہ جو ہے جس کی پرمٹ دے دی گئی ہے، جس کے لائسنسز موجود ہیں، وہ اسلحہ تو کوئی گیو اپ نہیں کرے گا نا. مسئلہ تو یہ ہے سب سے بڑا. دیکھیے جب ڈی ویپنائزیشن کی بات ہوتی ہے شہزاد، تو کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ لائسنس والا اسلحہ کون سا ہے اور بغیر لائسنس کے کون سا ہے. ویپنز ہیو ٹو بی سبمٹڈ، ویپنز ہیو ٹو بی سرنڈرڈ. اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرتا ہے بیٹھ کے کہ یہ دوبارہ لائسنس دیا جانا ہے چاہیے یا نہیں دیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، میں یہی تو یہ سوال میرے جو ہے خیال میں سے نہال بالکل- ہاشمی صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا. نہال ہاشمی صاحب، کیونکہ وفاقی حکومت کے سپرویژن میں یہ آپریشن شروع ہوا تھا، بے شک اس کے کیپٹن چیف منسٹر سندھ ہیں، آپ کے خیال میں اس آپریشن کی ڈائریکشن ٹھیک ہے یا صرف ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس آپریشن کے ذریعے؟ شہزاد آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، ایک بات تو میں واضح کر دوں کہ یہ جو برٹش ہائی کمیشن سے ملاقات ہوئی ہے وہ اس لیے ہو تھی کہ جناب الطاف حسین صاحب برٹش شہری ہیں، برٹش پاسپورٹ ہے، کئی بہتر نہ ہوتا کہ وہ پاکستانی شہریت کو اپنے ترک نہ کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈپلومیٹک میٹر ہے. دوسری طرف آپ نے جو ڈی ویپنائزیشن کی بات کی ہے، وہ ڈی ویپنائزیشن کا معاملہ یہ ہے کہ آپریشن آپ نے بھی درست دیکھا سمت میں جا رہا ہے یا ہوگا صرف ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. نہیں یہ بالکل نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ لیاری میں جو امن کمیٹی ہے یا جو گینگ وار ہے اس کے خلاف مسلسل آپریشن کیا جا رہا ہے، لینڈ مافیا کے خلاف مسلسل آپریشن کیا جا رہا ہے. کبھی کٹی پہاڑی پہ آپریشن ہو جاتا ہے، کبھی منگو پیر پہ ہو جاتا ہے، کبھی قائد آباد پہ ہو جاتا ہے. جو انتہا پسند طالبانائزیشن ہے، جو گینگ وار کے لوگ ہیں، جو بھتہ والے لوگ ہیں، جو اسنیچرز ہیں، موبائل اسنیچرز ہیں، روڈ کرائم ہے، کسی کو نہیں بخشا جا رہا. آپ پھر بتائیں نا، تو پھر تو یہ ہو کہ جناب آپ لیاری کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں یا آپ منگو پیر میں کر رہے ہیں تو آپ پشتونوں کے خلاف کر رہے ہیں، یا اگر آپ لینڈ مافیا کے خلاف کر رہے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. بات ہمیں ایک تمیز کرنا ہے، ہمیں ایک چیز لانا ہے، لکیر کھینچنا ہے کہ جناب ہم نے کرمنلز کے ساتھ اس ملک میں رہنا یا شریف لوگوں کے ساتھ. ہمارے لیے بہت احترام والے ہیں جناب رؤف صدیقی صاحب بھی، ان کے تمام ایم پی ایس، تمام ایم این اے، چونکہ یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ کرمنلز نہیں ہیں. اور یہ کرمنلز ان کے پاس آ کے ریفیوج لیتے ہیں تو پھر انہیں خود بھی چاہیے کہ ان سے ڈس ایسوسیٹ، ان کو کبھی بھی پناہ نہیں ملنی چاہیے. اس شہر میں سب سے زیادہ ہماری بنیادی ذمہ داری حکومت کی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی جائے، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی بھی زبان سے ہو، کہیں کا بھی ہو. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری ہم پوری کریں. آپ بتائیں کہ یہ ایک پورے سال میں کیا کہیں ایسا تاثر ملا کہ جناب ہم کسی ایک کے لیے کریں؟ مسلسل لیاری میں آپریشن ہوتا رہا ہے، مسلسل لانڈی میں ہوتا رہا ہے، ملیر میں ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، تو یہ سینٹ کا جو ذکر کیا رؤف تو صدیقی یہ صاحب نے بالکل اکراس دا جو انہوں بورڈ نے ہے. ذکر کیا کہ سینٹ چیئرمین کے لیے ہم نے ووٹ نہیں دیا، اس لیے یہ چودھری نثار صاحب کو جلد بازی ہے کہ وہ میٹنگ کر لیں برٹش ہائی کمشنر سے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جناب پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ بات 3 ہفتے پہلے کہہ دیا تھا کہ تمام سیاسی جماعت، اور یہ کوالٹی ہے کہ ہر جو بھی نیشنل ایشوز ہوتا ہے اس میں محمد نواز شریف صاحب سب کو پرائم منسٹر بلاتے ہیں، کنسنسس بلڈ کرتے ہیں، ان سے بات چیت کی جاتی ہے. اور اس بار بھی یہی کیا گیا جب انہوں نے یہ بات کہہ دیا تھا کہ جو متفقہ عوام کوئی فیصلہ کرے گا، ہم ایک نیا ریٹ ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان میں، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو ترقی کرنا ہے. ایک اور امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے ساتھ عمران اسماعیل موجود ہے، تو ان سے پوچھیں گے کہ ان کے پارٹی کا جو انٹرا پارٹی ٹریبیونل تھا اس نے تو تمام عہدیداروں کو جو ہے وہ اڑا دیا ہے، فارغ کر دیا ہے. اب صرف بچے ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اور یہ جو ہے ٹریبیونل خود پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نہیں بنوایا تھا. تو اب ان کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عمران اسماعیل صاحب، آپ سے بھی اس آپریشن کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، کراچی کا یہ آپریشن آپ کے خیال میں کیا کسی ایک جماعت کو صرف ٹارگٹ کر رہا ہے، ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کر رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے؟ اور آج کی بڑی اہم خبر یہ بھی تھی، رینجرز کی جانب سے بتایا گیا کہ آپ کی جو ممبر تھی زہرا شاہد، ان کے قاتل کو بھی، اس کے جو مرکزی ملزم ہے اس کو بھی آج پکڑا ہے رینجرز نے. جی بڑی خوشائند بات ہے کہ وہ مجرم اور ملزم جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں. ایکچولی میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم کے خلاف کوئی آپریشن ہو رہا ہے. ایم کیو ایم کو بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ ایم کیو ایم کے خلاف پاکستان کی تمام ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، فوج، رینجرز، تمام پاکستان کی پارٹیاں ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. جی میرے بھی ایم کیو ایم میں بہت دوستیاں ہیں. ظاہر ہے کراچی میں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں کراچی کے اندر.
میرے بھی بھائی ہیں وہاں پہ، لیکن میں تو نہیں چاہتا کہ ان کو کوئی زد پہنچے، کوئی زخم پہنچے، خراب ہو، کچھ ہو ان کو. لیکن اگر ایم کیو ایم کے اندر ایک ٹیررسٹ ایلیمنٹ گھس گیا ہے اور اس کو کوئی ایم کیو ایم کا لیڈر اس کو سرپرستی اس کی کر رہا ہے، تو وہ چاہے میرا بھائی ہو، دوست ہو، یا وہ ان کا کوئی بھائی دوست ہو، اس کو تو پکڑنا چاہیے. اب اس کا تعلق اگر ایم کیو ایم سے نکل آیا ہے تو اس میں دل بڑا کر کے آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو آپ اپنی پارٹی سے بھی نکالیں، اس کو آپ ان کے حوالے کریں، بجائے اس کے کہ آپ جا کے رینجرز کے گلے پڑ گئے کہ جی یہ بڑا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ایم کیو ایم کو ختم کرنے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے، ایم کیو ایم کو سرپرستی سے مٹانے والوں خود مٹ جائیں گے. کوئی نہیں مٹا رہا بھائی. یہ کون سا فوبیا آپ کو سوار ہو گیا کہ ایم کیو ایم کو کوئی مٹانے کے لیے نکل پڑے ہیں سارے؟ کوئی ایم کیو ایم کو مٹانے کے لیے نہیں نکلا ہے. آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی زندہ رہیں، ہمیشہ کراچی میں رہیں، یہاں پہ الیکشن لڑتے رہیں. ایم کیو ایم بھی، جماعت اسلامی بھی کراچی میں ایک زمانے میں اتنی سیٹیں اٹھایا کرتی تھی، اس کو آپ نے چیلنج کیا. جماعت اسلامی آج بھی زندہ ہے اسی طرح کراچی کے اندر. اتنے ووٹ نہیں لے پائے، چاہے اتنی سیٹیں نہ لے پائے، لیکن عمران اسماعیل صاحب یہ اس سوال کا جواب میں ضرور لوں گا رؤوف صدیقی صاحب سے، لیکن ایک بڑا اہم سوال آپ سے بھی بنتا ہے کیونکہ آپ پچھلے کافی مہینوں سے ریگنگ کے خلاف آواز اٹھاتے رہے. آپ نے اتنا بڑا 126 دن کا یہاں پہ دھرنا دیا، پی ایم ایل این نے ریگنگ کی ہے 2013 کے انتخابات میں، لیکن اس سے پہلے جو آپ کی اپنی پارٹی میں انتخابات میں تھے، آپ کے اپنے ٹریبیونل نے اس کو جو ہے تمام عہدوں کو ختم کر دیا، تمام عہدوں کو فارغ کر دیا، کہا ہے کہ اس میں ریگنگ ہوئی ہے. سیکرٹری جنرل جو آپ کی پارٹی کے ہیں ان کو بھی غالباً نوٹس بھیجا گیا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ تو ایک ٹریبیونل کا فیصلہ، اس پہ عمل تو کرنا پڑے گا آپ کی پارٹی کو. میں تو اس میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے ریگنگ ہوئی تھی آپ کے الیکشن میں، اس چیز پہ فخر کر رہے ہیں. سن لیں نا، سن لیں میری بات، سن لیں میری بات سن لیں. اس میں ہماری جماعت واحد جماعت ہے پاکستان کی آج بھی جس نے اپنے ورکرز سے اپنے لیڈروں کو چنوایا ہے. اس کے اندر فلاز ضرور ہوں گے، اس کے اندر ہوئے ہوں گے کچھ ریگنگ، اس کے اندر کچھ انفلوئنس چلے ہوں گے، جو کچھ بھی اس کے اندر ہوا، لیکن ہماری جماعت وہ واحد جماعت تھی جس نے یہ بولڈ سٹیپ لیا. نمبر 1. نمبر 2، اس سے بھی زیادہ بولڈ سٹیپ یہ لیا کہ اپنے ورکرز کی شکایت پہ اپنی پارٹی کے اوپر، اپنی پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر ایک ٹریبونل بنوایا. اس ٹریبونل کا فیصلہ آیا جو ہم نے پبلک بھی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یعنی وہ جو شعر ہے، ایک شاعر ہے نا، کہتا ہے کہ جی خود کو میں بانٹ نہ ڈالوں کہیں دامن دامن، کر دیا تو نے اگر میرے حوالے. تعریف ہے اپنے آپ نے بڑی کر لی. یہ بتائیں عمل کریں گے نہیں کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں، اور یہ بھی کھل کے بتائیں نا کہ آپ بالکل عمل ہوگا. ڈیپیوٹی سیکرٹری جنرل، تو مطلب آپ بھی فارغ ہیں، آپ نے بھی ریگنگ سے ہے جو ڈیپیوٹی سیکرٹری جنرل بنے تھے. اول تو یہ کہ آپ اس کو مسریڈ کریں، انہوں نے کمیٹیاں تحلیل کرنے کی بات کی ہے اور کوئی عہدے تحلیل کرنے کی بات نہیں کی. جو ایڈوائز ہے نا میرے پاس موبائل پہ آ گیا، ان کا پورا جو ڈائریکشنز اور جو انہوں نے ججمنٹ دی ہے. جو خبر چلی تھی وہ یہ تھی صرف چیئرمین رہ گئے، باقی تمام عہدیدار جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں. غلط خبر چلی تھی. انہوں نے خان صاحب کو ایڈوائز کی ہے کہ آپ سی سی سمیت تمام آپ کی جو کمیٹیاں ہیں، یعنی ہماری 2 کمیٹیاں ہیں، ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ایک کور کمیٹی ہے. انہوں نے یہ ایڈوائز کی ہے کہ آپ ان دونوں کو اگر ریگنگ ہوئی تھی اور ریگنگ سے لوگوں کو عہدے ملے تھے تو اس سے کمیٹی ختم کرنے کا کیا تعلق ہے؟ عمران اسماعیل صاحب، اگر عہدے ریگنگ سے حاصل کیے تھے لوگوں نے تو کمیٹی ختم کرنے کا کیا تعلق ہے اس سے؟ ہماری جو کمیٹی ہے، جو سی سی ہے، وہ ہمارا الیکٹرل کالج ہے. وہاں سے عہدے جنریٹ ہوتے ہیں. تو وہ اگر وہ الیکٹرل کالج کو انہوں نے ختم کرنے کی بات کی کہ آپ دوسرا الیکٹرل کالج لے لیں اور آپ اس وقت یہاں پہ پارٹی کو جو ہے عہدے بھی ختم ہو گئے نا. اگر الیکٹرل کالج ہی غلط ہے تو پھر عہدے بھی ختم ہو گئے نا عمران اسماعیل صاحب. سر جو کچھ بھی ہے انہوں نے جو ایڈوائز ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی ڈیٹیل میں اس میں ہم 22 تاریخ کو ہماری کور کمیٹی کی اجلاس ہے جس میں یہ سارے فیصلے خان صاحب اس کے اندر کریں گے. ان کی ایڈوائز خان صاحب کو پہنچ گئی ہے. لیکن میں ابھی بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں شہزاد کہ میں تو اس میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی آج بھی وہ واحد جماعت ہے جس نے انتخابات کرائے، اپنے انتخابات کی اسکروٹنی کرائی. اس اسکروٹنی میں اگر کوئی فلاز نکلے ہیں تو اس کو کریکٹ کرنے بھی اب ہم جا رہے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں 22 تاریخ کو امپلیمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آپ کے ٹریبیونل کی رپورٹ. رؤوف صدیقی صاحب، عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیوں متحدہ قومی موومنٹ کو فوبیا ہو گیا ہے کہ آپ کی جماعت کو کوئی ختم کرنے جا رہا ہے. کوئی آپ کی جماعت کو نہیں چھیڑ رہا ہے، صرف جو کرمنلز آپ کی جماعت میں اگر گھس بیٹھے ہیں ان کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. بالکل. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ میں ایک آدھ جملہ ذرا پہلے والی بات کا کر دوں تاکہ کلیئر ہو بات. جب ہم وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ملے، مسلم لیگ نون کے قائد سے، اور میں خود ان سے بات کر رہا تھا، تو میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت تھی اور انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی تھی کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ سینٹ کے اندر افہام متفقین کے ساتھ متفقہ قائد آئے. انہوں نے ہماری کسی بات کا
ووٹ دینے نہ دینے کے اوپر ہمارا برا نہیں بنایا، بلکہ ہم کو علیحدہ سے 15 سے 20 منٹ 25 منٹ ٹائم دیا اپنی مصروفیت میں سے۔ مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ پارٹی کے قائد وزیر اعظم تو کی یہ گفتگو تھی، ان کی سیکنڈ لیڈرشپ نے اس طریقے سے ہاسٹائل بیانات دینے شروع کر دیے۔ بات یہ ہے کہ بااختیار فریق کا یہ فرض ہوتا ہے کہ فوری طور پر وہ انٹروین کرے، پیار سے محبت سے معاملات کو نبھانے کی کوشش کرے، پاکستان کو اس گرداب سے جس میں ضرب عضب ہو رہی ہے، پاک فوج جنگ لڑ رہی ہے، تو اس کے اندر یہ آپریشن خراب نہ ہونے پائے کسی صورت میں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کا آپریشن کا سب سے پہلا اور ووکل جو ڈیمانڈ تھی وہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کی تھی، اور انہوں نے صرف رینجر نہیں، انہوں نے کہا پاک فوج آ کے کرے۔ ان کی نیت کا اندازہ لگائیے کہ پاک فوج آپریشن کرے، وہ سب کو کرے گی، صاحب یہ بات پہلے ہو چکی ہے کئی مرتبہ۔ عمران اسماعیل صاحب کا بڑا اہم سوال تھا، آپ کو یہ فوبیا کیوں ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف یہ آپریشن ہو رہا ہے اور ایم کیو ایم کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے، میں اس کی بات یہ ہے کہ جو اب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اور میڈیا کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ 9-0 پہ چھاپا مارا، مجرم پکڑے گئے۔ 9-0 ایک گھر اور ایک سیکٹریٹ ہے، اس کے اطراف ہزاروں گھر ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ان ہزاروں گھروں میں بھی کیسے پکڑے گئے؟ ہماری خود بات ہوئی، اور اس سے پہلے بھی گزشتہ ایک سال سے بے شمار ایم کیو ایم کے کارکنان پکڑے گئے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہمارے پاس کوئی ہماری ایجنسی تو ہے نہیں، ہم تو جب ہم کو بتایا جاتا ہے ثبوت، ہم فوراً ڈسون کر دیتے ہیں۔ آپ کو وضاحت کے لیے ایک بہت بڑا ایویڈنس کے طور پہ میں کہوں کہ 1992 کو جب 50 55 60 کرمنلز کو ایک ساتھ ہم نے نکالا تھا، تو اس کو ملا کے حقیقی بنائی گئی اور اس کو ہمیں ہی مار لگانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑا تلخ ٹریک ریکارڈ ہمارے ساتھ تھا۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہمیں جب پتہ چل جاتا ہے پھانسی ہونی ہے، سولت مرزا کو آپ نے اپنی پارٹی سے کب نکالا تھا؟ یہ تو جب وہ آیا اور یہاں پر طے کر کے آیا اور یہاں پہ پریس کانفرنس کی 94 93 مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، اس سے تو باقاعدہ پریس کانفرنس کرائی گئی، اس کو تو باقاعدہ ریسیو کیا گیا تھا ایئرپورٹ پہ، اور اس نے اتنی لمبی لسٹ دی تھی کہ ایم کیو ایم والوں کے لیے بھی قطع نظر اس بات کی تو اس زمانے میں نکال دیا گیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں صرف ایک نام نہیں ہے، سینکڑوں نام۔ ان کے اہل خانہ یہ اس دن کہہ رہے تھے نا کہ ایم کیو ایم بھرپور کوشش کرتی رہی ہے کہ سولت مرزا کو کسی طرح سے اس کی جو ہے اس کے کیسز میں بھی جو ہے مدد کرتے رہیں۔ غلط بات نہیں، قطعی غلط۔ اس کے وکیل جو ہے اس کے وہ وکلا کو پیسے دیتے رہے۔ اب اس کا کیس تو لطیف کھوسہ صاحب بھی لڑ رہے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ایم کیو ایم کے، اکرم شیخ صاحب اس کا کیس لڑتے رہے، وہ کیا ایم کیو ایم کے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کرشمہ ساز ہے کہ جس کو ساتھ فٹ کر کے بولتے جائے ایک ہائپ بنا دے اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کے لوگ۔ کرمنل عطا بھائی کا یہ بیان ریکارڈ کے اوپر ہے، فہیم تو آپ کا ہے نا، کہ 9-0 جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب؟ سر میں نے کہا یہ جو بچہ آج جو پکڑا گیا کلیم ہے یہ تو آپ کا ہی ہے نا؟ کلیم نہیں، دیکھیں میں آپ کو اس کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں جو مہذب معاشرے میں اور یہاں پر بھی ہے، کہ ایک ایف آئی آر کٹ گئی، ایف آئی آر کو وہ شخص اگر نہیں مانتا تو پھر کورٹ میں جائے گا، کورٹ میں جا کے فیصلہ ہو جائے گا، وہ ثبوت دے دیں گے کہ یہ ثابت ہو گیا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ مجرم ہے۔ مجھے آخری کامنٹ جو دوسرے پارٹیسپنٹ سے بھی لینے دے رؤوف صدیقی صاحب، سلیم بخاری صاحب، یہ آج الطاف حسین صاحب نے کہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کی بھی بڑی تقاریر ہیں پارلیمنٹ میں فوج کے خلاف، عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ پولیس کو جو ہے ہمارے ٹائیگرز جو ہے وہ دیکھ لیں گے، اور کسی نے بھی کچھ کیا تو وہ ان کی جو ہے پٹائی ہوگی، ہمارے ٹائیگرز کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگ ایسے بیانات دیتے ہیں لیکن نشانہ ہمیں ہی بنایا جاتا ہے صرف۔ میرے خیال سے مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا خان صاحب نے کہا، جس کانٹیکس میں خواجہ آصف نے کہا وہ مختلف تھا، جس کانٹیکس میں دوسروں نے بات کی وہ اور تھی، عمران خان نے بات کی وہ اور تھی۔ اس وقت جو ہے وہ صورتحال کراچی کے اعتبار سے فوکس میں ہے، اور اسی وجہ سے ایم کیو ایم فوکس میں ہے، اور اس کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے اگر فوج یا رینجرز کے بارے میں کوئی گفتگو ہوگی تو دیٹ ول بی ٹیکن مور سیریسلی دین ان دا پاسٹ۔ اس کے بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ جو کچھ الطاف بھائی نے کہا اس کے اوپر ایک پرچہ رجسٹر ہوا، اس کے بعد اس کے اوپر ایک ڈپلومیٹک یعنی انیشیٹو لیا گیا، برطانیہ کی حکومت کو کہا گیا۔ تو یہ نارمل حالات نہیں ہیں کراچی کے، یہ اسیوم کر لینا کہ لائف از نارمل ان کراچی، دیٹ ول بی ویگ۔ کراچی از ان فلیم مور دین ان دا پاسٹ۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے، کہ ان بائسڈلی کسی کو سنگل آؤٹ کیے بغیر اگر وہ آپریشن نہیں کریں گے
تو یہ آپریشن فلاپ ہوگا. میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپریشن ہیز ٹو بی unbiased against all those criminals. اور اس میں صحیح. کسی یہ قسم کی تاثر جھجک نہیں نہیں جانا ہونی چاہیے. چاہیے ٹھیک ہے کہ سلیم وہ بخاری صاحب. criminals کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کون ان کے پیچھے ہے, کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے. بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ کرمنل کو سپورٹ کرنے والا خود بہت بڑا کرمنل ہے. ٹھیک ہے, پروگرام مجھے کلوز کرنا ہے. سلیم بخاری صاحب شکریہ, رؤوف صدیقی صاحب شکریہ, ہاشمی صاحب آپ کو بھی شکریہ, عمران ہاشمی صاحب, عمران اسماعیل صاحب آپ کو بھی شکریہ. عمران اسماعیل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کب ایسی بات کی تھی, کنٹینر پہ کھڑے رہ کے پوری پولیس فورس کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ میں ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا. یہ خود عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ کہا ہے. پولیس کو انٹروین کر کے اپنے کارکنان کو چھڑایا بھی تھا انہوں نے, یہ بھی شاید آپ کو یاد ہوگا. لیکن آج ایک بات الطاف حسین صاحب کر رہے تھے اپنی تقریر میں, اور یہ اس سے پہلے بھی کرتے رہے کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, میرا اینکر پرسن جو ہے میرے خلاف بات کر رہے ہیں. تو یہی الزام اینکر پرسن اور میڈیا پہ لگتے رہے پچھلے 5 سال میں, جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, کہ پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. ماڈل ٹاؤن کا جب واقعہ تھا اور جب ریگنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, پی ایم ایل این کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمارا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اور ہمارے خلاف اینکر پرسن بات کریں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میڈیا کے لیے اور اینکر پرسن کے لیے جو الطاف حسین صاحب اس وقت بات کر رہے ہیں. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.